अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान सायरा आब्दी टाइम टीवी कनाडा से हक सच के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज पहली रजब, ये रजब का महीना कौन सा महीना है? ये वो महीना है कि जिसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि परवरदिगार आलम कहता है कि रजब शहरुल्लाह है, यानी अल्लाह का महीना है। और वशबानो शबान मेरा, वशबानो शहरे मिन्नी, और शबान मेरा महीना है। और फिर कहा रमजान शहरे उम्मती, ये उम्मत का महीना है, यानी उम्मत की बख्शिश का महीना। ये 3 महीने कितने खूबसूरत महीने हैं। देखा जाए तो इन 3 महीनों में गुलशन ज़हरा के फूल बिखरते हुए नजर आते हैं, निखरते हुए नजर आते हैं। हम देखते हैं कि पहली रजब की इब्तिदा इमाम मोहम्मद बाकर 5वें इमाम की विलादत से हो रही है। फिर ये वो महीना कि इसके निस्फ में दीवार काबा शक करके अल्लाह का शेर आ रहा है। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं अपने अकीदत के फूल निछावर करने के लिए हक सच में, वो 2 मेहमान हैं जिनका हम तारुफ कराते हैं, खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। हुरिया साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसे मिजाज है हुरिया आपके? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अपने देखने वाले नाज़रीन को बताती चलूं कि हुरिया जो है ज्योग्राफिक में मास्टर्स कर रही है कराची यूनिवर्सिटी से। इसके साथ साथ शी हैज गॉट किड, एक छोटी सी बेटी है। इनके वालिद नौहे खां मशहूर मारूफ नौहे खां मनकबत खां रिजवान साहब, जिनको सब जानते हैं। और इनके दोनों भाई, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो भी नौहे खानी और सना खानी करते हैं। जी हुरिया। जी बिल्कुल। की वालदा जो बहुत बेहतरीन मर्सिया ख्वानी करती हैं, उनसे भी मैं वाकिफ हूँ। जी बहुत शुक्रिया। हुरिया की खिदमत हम लेंगे। इसके साथ साथ हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद है, अनीला साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मिजाज है अनीला साहिबा आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं? ठीक है। जी अनीला साहिबा, खुश आमदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में आपको, और बहुत ममनून है कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। अपने देखने वाले नाजरीन को बताते चले हम कि जो अनीला साहिब है, अनीला काजमी, इनका ताल्लुक कराची से है। इन्होंने लाहौर की मजबा से मास्टर्स इस्लामिक स्टडीज किया। इसके साथ साथ इनकी जो एक्टिविटीज है उसमें आर्किटेक्चर, होम डेकोरेशन और घर के और जो कोर्सेज होते हैं वो भी, यानी कि दीन और दुनिया दोनों को साथ लेके चल रही हैं। हम रजब के हवाले से, इमाम मोहम्मद बाकर के हवाले से, या अहले बैत की मोहब्बत में आज क्या सुना रही है हुरिया, पहले हम आपको दावत देते हैं। पहले तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ इमाम मोहम्मद बाकर का ज़हूर आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। खुसूसन हमारे वक्त के इमाम को मुबारकबाद पेश करती हूँ इस खूबसूरत महीने की, रजब की और शाबान की। आप सबके सामने इमाम मोहम्मद बाकर के बाबा का, मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम का कलाम पेश करूंगी। दुरूद भेज दे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। दीन हक के रहनुमाओ हुक्मरां सजाद हैं, दीन हक के रहनुमाओ हुक्मरां सजाद हैं। और दीन हक कुरान है, दीन हक कुरान है, कुरान की ज़बान सजाद हैं, दीन हक के रहनुमाओ हुक्मरां सजाद हैं। और शेर पेश कर रही हूँ कि याद रखेगा ज़माना हश्र तक उन
کی نماز یاد شک رکھے گا زمانہ، حشر تک ان کی نماز، ہر یزیدی دور میں، ہر یزیدی دور میں دی کی آزاد سجاد ہیں، دین حق کے رہنما حکمراں سجاد ہیں، اور روک لے رضوان ذرا، روک لے رضوان در جنت پہ اس کی کیا مجال، روک لے رضوان در جنت پہ اس کی کیا مجال، مطمئن ہے دل، مطمئن ہے دل ہمارے درمیان سجاد ہیں، دین حق کے رہنما حکمراں سجاد ہیں، اور یوں تو گھر کا گھر ابو طالب کا تھا صاحب ظفر، یوں تو گھر کا گھر ابو طالب کا تھا صاحب ظفر، جس نے جھیلی سب سے، ہاں جس نے جھیلی سب سے بڑھ کر سختیاں سجاد ہیں، دین حق کے رہنما حکمراں سجاد ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اعلیٰ موریہ کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ بہت پیاری، جتنی خود پیاری ہے اتنی ہی پیاری آواز ہے، اور پروردگار کی بالکل میری بھی دعا ہے کہ آپ ہی کی طرح منقبت خوانی کرے۔ چلیں موریہ، اجازت چاہتے ہیں ہم آپ سے، ہم جانتے ہیں آج آپ کو میلاد بھی پڑھنے جانا ہے، تو ہم اپنے سوالوں کے سلسلے کی ابتدا کرتے ہیں۔ اگر ہم آپ سے چاہیں گے کہ آپ کسی اور پروگرام میں ہمارے ساتھ ضرور آئیے گا۔ ضرور، انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، بس ناظرین کو جاتے جاتے کہ ابھی آپ کی ریکارڈنگ ہو رہی تھی تو وہ کس حوالے سے ہو رہی تھی؟ اصل میں وہ تو ہم کیونکہ گھر میں بابا نے ایک سیٹ اپ اسٹارٹ کیا ہے پورا، اور سجاد اور میسم کو تو بہت زیادہ فارورڈ کر رہے ہیں بابا آڈیو میں اور ویڈیو ریکارڈنگز میں، تو یہ بہت زیادہ ماشاءاللہ سے ایکسپرٹ ہوتے جا رہے ہیں، تو بس سجاد نے ایسے ہی مجھے کہہ دیا تھا کہ ہولیا کچھ پڑھو اور ریکارڈ کرو، تو بس میں وہی تھوڑا سا پڑھ کے آپ کو بھیجا تھا میں نے۔ چلیں، بہت بہت خوشی ہوئی کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئی، وارملی ویلکم ٹو یو، اور بہت شکر گزار ہیں اپنے قیمتی وقت نکال کے پروگرام کا حصہ بنے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ ہمارے ساتھ دوسری مہمان انیلا کاظمی موجود ہیں۔ جی انیلا، سوالوں کے سلسلے کی ابتدا کرتے ہیں۔ پہلا سوال تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، یہ ماہ رجب، اس رجب کی کیا فضیلت ہے؟ پہلے تو یہ بتائیے، کہا جاتا ہے کہ جنت کی نہر کا نام بھی رجب، اتنی فضیلت رجب کی؟ جی بہت شکریہ، آپ کی شکر گزار ہوں، قائم ٹی وی کی تمام ٹیم کی شکر گزار ہوں کہ مجھے یہ موقع فراہم کیا، اس مبارک موقع پر مجھے مدعو کیا، اور اپنے تمام محترم ناظرین کی خدمت میں اور خصوصیت کے ساتھ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرتی ہوں امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت کی اور رجب المرجب کی ماہ مبارک کی۔ اور تھوڑی سی تصحیح بس کرتی چلوں کہ انٹروڈکشن کے حوالے سے کہ میں نے ماسٹر کیا ہے کراچی یونیورسٹی سے، اور ایسوسیٹ عالمہ کا کورس کیا ہے مصباح الدجا یونیورسٹی لاہور سے آن لائن۔ اور بہت معذرت کہ میں نے آپ کے انٹرو میں تھوڑی سی کر دی کیونکہ جلد بازی میں پڑھا۔ جی اب بتائیے۔ ماہ رجب المبارک وہ فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، جیسے ہم جانتے ہیں کہ 4 ماہ ہیں جو جن میں جنگ حرام ہے، جو اور انہی میں سے ایک مہینہ ماہ رجب المرجب کا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی اتنی فضیلتیں اور برکتیں ہیں، اتنا رحمتوں والا مغفرتوں والا مہینہ ہے کہ جس کے لیے خود امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ ماہ رجب کا مہینہ برکتوں اور رفتوں کے لحاظ سے ایسا ہے کہ کوئی مہینہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔
اتنی اس مہینے کی فضیلت ہے، اور اس مہینے میں عمرے کا اتنا زیادہ ثواب ہے کہ جو بھی اس مہینے میں عمرہ ادا کرتا ہے تو اس کو پروردگار عالم بے شمار اجر و ثواب عطا کرتا ہے. سبحان تو اللہ. بہت سارے اعمال ہیں اس ماہ مبارک کے، جس میں سے بس میں اس وقت کی محدود ہونے کی وجہ سے کچھ مختصر اعمال آپ کے سامنے بس بیان کرتی چلوں کہ ایک تو استغفار کی کثرت کی بہت زیادہ تاکید ہے اس ماہ مبارک میں، اور اس کے الفاظ جس طرح سے ہمیں بتائے گئے روایتوں کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں کہ استغفر اللہ و اسلح التوبہ، اس طریقے سے ہم استغفار کریں تو پروردگار عالم نہ صرف ہمارے گناہوں کو بخش دیتا ہے بلکہ ہمیں فشار قبر سے اس عمل کی وجہ سے ہمیں نجات ملتی ہے. اور اس کے بارے میں ایک چھوٹا سا آپ کو بتاتی چلوں واقعہ کہ جو بہار الانوار میں موجود ہے کہ رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک قبرستان سے گزر رہے تھے تو ایک قبر کے پاس رک گئے، ٹھہر گئے، اور لوگوں نے پوچھا رکنے کی وجہ، تو آپ نے شدت کے ساتھ گریا شروع کیا. تو آپ کو دیکھ کر اصحاب بھی گریا کرنے لگے اور پوچھا کہ آپ کیوں اتنا زیادہ گریا کر رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت اس قبر پر فشار ہو رہا ہے اور جو میں اپنے کانوں سے سن رہا ہوں. تو اس نے لوگوں نے ان سے پوچھا فشار کی وجہ، تو انہوں نے کہا کہ اگر ویسے تو انسان کے اعمال ہیں جن کی وجہ سے فشار قبر ہمارے گناہوں کی وجہ سے قبر پر ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ اگر اس شخص نے اگر رجب کے اعمال انجام دیے ہوتے تو اس وقت اس پر یہ فشار نہ ہو رہا ہوتا. بے اس کا شک. مطلب ہرگز یہ نہ لیا جائے کہ رجب کے مہینے کے جو اعمال نہیں کرے گا تو اس کی قبر پر فشار ہوگا، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ جو ہمارے گناہوں کی ہمارے اعمال کی وجہ سے جو فشار مقرر کر دیا جاتا ہے تو اس میں تخفیف ہو جاتی ہے، اس میں کمی کر دی جاتی ہے. جو اگر ہم رجب کے مہینے میں ہم جو روزے رکھتے ہیں، جو قیام کرتے ہیں راتوں میں، ان اعمال کی وجہ سے وہ فشار قبر بھی ختم ہو سکتا ہے. اتنی زیادہ فضیلت ہے اس ماہ مبارک کی. سبحان اور اللہ. اس کے علاوہ ایک آخ بات میں آپ کے سامنے بیان کروں، ایک نماز وہ ضرور کوشش کریں کہ سب دیکھنے والے اس کو ادا کریں. پہلی رجب کو جو نماز ہے حضرت سلمان فارسی کی جو تاکید کی گئی ہے کہ وہ نماز ایسی ہے جو 10 رکعت نماز ہے اور اس میں الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے اور 2 رکعت کر کے وہ 10 رکعت نماز ادا کرنی ہوتی ہے. اور وہ نماز نہ صرف گناہوں کی بخشش کا سبب بنتی ہے اور مغفرت کا باعث بنتی ہے، فشار قبر سے نجات کا باعث بنتی ہے، اس کے علاوہ بہت سارے امراض سے نجات کا باعث بھی بنتی ہے. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کتنا بابرکت مہینہ ہے کہ جس کو رجب کو کتنے ناموں سے پکارا گیا ہے ہم جانتے ہیں، لیکن رجب کی خاص برکت یہ ہے کہ اس کے نصف میں تو حیدر کرار کی ولادت، حیدر کرار کا ظہور، حیدر کرار کا نور اس دنیا فانی میں آیا. لیکن اس کی ابتدا میں حیدر کرار کے پوتے فاطمہ کے لختے جگر حسین کے پوتے جناب باقر علوم، جن کے علوم سے باطل کا قلعہ کما ہوا، ان کی ولادت ہے. ان کی شخصیت کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گی، پھر آخری سوال کی جانب جاتی ہوں. جی بے شک. دیکھیے ماہ رجب وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں اس کا آغاز تو بے شک امام محمد باقر علیہ السلام جو کہ اس نورانی سلسلے کی 5ویں کڑی اور امامت کے 5ویں چراغ ہیں اور باقر العلوم جن کا لقب ہے. اور لیکن کیونکہ جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ مہینہ جو ہے یہ 2 خاص ہستیوں سے منسوب ہے. ایک تو وہ کہ جنہیں باب العلم کہا گیا، مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، کہ جن کے بارے میں خود رسول خدا اسلام فرما رہے ہیں کہ انا مدینۃ العلم و علی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اور اس ماہ کا آغاز ہو رہا ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت سے، کہ جو باقر العلوم جن کا لقب ہے، یعنی علم کو شگافتہ کرنے والا، علوم آل محمد کو تمام دنیا پر منکشف کرنے والے ہمارے 5ویں امام ہیں امام محمد باقر علیہ السلام، جن کی ولادت کی تاریخ ہم سب جانتے ہیں. پہلی رجب سن 57 ہجری ہے اور 7 ذوالحجہ 114 ہجری ان کی شہادت کی تاریخ ہے. اور کل ان کا جو حیات طیبہ جو ہے وہ 57 سال ہے، 57 ایئرز. تو میں یہاں پہ چھوٹا سا ایک بچوں کے اپنے سننے والے جو مجھے بچے سن رہے ہیں ان کے لیے ایک چھوٹا سا ایک ٹپ دینا چاہوں گی اس حوالے سے، کہ ویسے تو ہمیں اپنے تمام ائمہ کی جو ولادت اور شہادت کی تاریخیں یاد رہنی چاہیے،
لیکن سن ہم نہیں یاد رہتے نا، تاریخیں ہم یاد رکھتے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے بھی سن تھوڑا مشکل ہوتا ہے. تو ایک ٹپ ہے امام محمد باقر علیہ السلام کے حوالے سے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے 5ویں امام ہیں اور 7ویں معصوم ہیں. ان کا نمبر 7واں ہے اور امامت میں 5واں نمبر ہے نا. تو جب ہم ان دونوں کو ملا کر لکھتے ہیں تو 57 بنتا ہے نا، 5 اور 7. اس سے ہم یاد رکھ سکتے ہیں کہ 57 بنتا ہے. تو 57 ہجری ان کا سن ولادت ہے اور 57 ایئرز ہی ان کی کیونکہ حیات طیبہ ہے. تو ہم بڑے آرام سے ان کی ولادت کے ساتھ ان کی شہادت کی تاریخ میں نکال سکتے ہیں کہ 57 ہجری میں وہ پیدا ہوئے اور 57 ایئر زندہ رہے، ان کی حیات طیبہ ہے. اس طرح امام پنجم اور ہفتم جو ہمارے پاس حجت ہے، ان دونوں کو کمبائن کریں گے تو ان کا سال ولادت بھی یاد رہ جائے گا. جی بہت خوب. بالکل، سبحان اللہ. جی 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 اب میں پوچھنا چاہوں گی ہم جشن کیسے مناتے ہیں؟ جشن منانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگوں کو کہنا ہے کہ کیک کاٹنا نہیں چاہیے، کچھ کسی طریقے سے انداز سے ولادت مناتے جو شرعی طریقہ ہے یا اماموں سے ہم تک پہنچا ہے. خوشی میں ہم بھی ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں. جو لوگ یورپ میں رہ رہے ہیں، مڈل ایسٹ میں رہ رہے ہیں، ہر انسان اپنے طریقے سے اپنے کلچر کے اکارڈنگ جو ہے وہ جشن کو سیلیبریٹ کرتا ہے. لیکن ایک شرعی طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اس میں کتنی وسعت ہے، کس طریقے سے جو ہے وہ جشن کو منانا چاہیے؟ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے، جشن منانے کے شرعی طریقے بھی بہت سارے ہمارے سامنے ہیں کہ جو مسنون طریقے ہیں، جو مستحب طریقے ہیں، جو ہم اعمال انجام دیتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، محافل کا انعقاد کرتے ہیں، جب ائمہ تحرین کی ولادت ہوتی ہے ہم میلاد رکھتے ہیں. تو یہ سب طریقے بہت بہترین طریقے ہیں اور یقیناً ان تاریخوں کو منانے کا اور جشن کو منانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں کنیکٹڈ رہیں ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام سے، ان کے فضائل ان تک پہنچتے رہیں. اور اب سوشل میڈیا کے توسط سے ماشاءاللہ سے یہ بہت اچھے طریقے سے یہ عمل انجام پا رہا ہے. لیکن ایک چیز میں یہاں اپنے پوائنٹ آف ویو سے بیان کرنا چاہتی ہوں کہ یہ سب چیزیں بہت اچھی ہیں کہ ہم وہ نمازیں پڑھتے ہیں، ہم اعمال انجام دیتے ہیں، ہم اذکار کرتے ہیں، ہم میلاد منعقد کرتے ہیں. لیکن ایک چیز جو مجھے لگتا ہے کہ جو ہم جب جشن منا رہے ہوتے ہیں تو جو چیز ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے وہ یقیناً یہ ہونی چاہیے کہ ہر سال جب ولادت آئے کسی بھی معصوم کی اور ہم جشن منانے کا ارادہ کریں تو اس وقت ایک چیز ضرور اپنے ذہن میں رکھیے کہ ہمیں ان کی سیرت و کردار کی پیروی کرنی ہے. ہم ان کے چاہنے والے ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم ان کے شیعہ ہیں، تو ہماری شخصیت میں کہیں نہ کہیں ان کی جھلک نظر آنی چاہیے. تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جب کسی بھی امام کی ولادت ہو تو اس دن ہم ایک چھوٹا سا کام یہ ضرور کیا کریں کہ ہم اپنی کسی ڈائری میں، کسی نوٹ بک میں یہ کریں کہ آج ہم امام کی ولادت ہے، ہم ان کے چاہنے والے ہیں، تو ہم ایک کوئی برا کام ہم آج اپنی زندگی سے نکال دیں جس کی ہمیں عادت ہو، چاہے وہ جھوٹ ہو، چاہے غیبت ہو، چاہے بے حجابی ہو، یا کسی کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچانے کی عادت ہو. کوئی بھی ایسا کام جو ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہماری عادت میں شامل ہے تو ہم اسے ترک کرنے کا ارادہ کر لیں اور پھر اسے پریکٹس کریں پورا سال کہ جب اگلا جشن ولادت آئے تو اس وقت تک ہم اپنے نفس کی کچھ تربیت کر چکے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت بہترین طریقہ ہے کسی بھی امام کی جشن ولادت کو صحیح معنی میں محسوس کرنے کا، اسے منانے کا، تاکہ اگر ہم پورا سال پریکٹس کریں گے نا، ہم اپنے نفس کی تربیت یہ سوچ کے کریں گے ہم نے امام کی ولادت کے دن امام سے وعدہ کیا تھا اور اب جب ولادت کا دن آئے گا تو اس دن ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے کہ ہم نے امام سے وعدہ کیا تھا کہ اب میں اگلی ولادت آنے تک اگر میری جھوٹ کی عادت ہے، اگر میں حجاب نہیں کرتی ہوں یا میں نے کسی بھی قسم کی کسی برائی کو اپنے اندر سے ترک کیا یا کسی نیکی کی عادت ڈالنے کی کوشش کی ہے، تو میں اگلا سال جب ولادت کا ہے تو میں اس وقت مولا کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے مجھے. تو یہ پریکٹس کریں، یہ نفس کی تربیت کریں اس طریقے سے. ایسے طریقے جی سے جی آپ بتایا. میں بس آخری سوال لوں گی، امام محمد باقر کی جو پوری سیرت ہے اس میں خاص کیا فضیلت ہمیں ملتی ہے؟ کوئی خاص پہلو؟ بس آخری 1 سے 2 منٹ ہے اس پروگرام کے اختتام میں. میں چاہتی ہوں کہ دیکھنے والے ناظرین امام محمد باقر کی سیرت سے جو ہے زیادہ سے زیادہ آشنا ہو، کیونکہ امام محمد باقر قوم صرف ان کی ولادت پہ ہی زیادہ تذکرہ کرتے ہیں. عام دنوں میں اتنا امام محمد باقر کا تذکرہ نہیں ملتا. تو خانم
کوئی ایسا پہلو جس پہ آپ سوچ سکتی ہیں کہ آپ کو جو ہے اس پہ روشنی ڈال سکتی ہے؟ اور ہمارے بس یہی پروگرام کا ہمارے آخری سوال ہوگا. دیکھیے امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک تو سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ ان کا نام رسول خدا اسلم کے نام پر ہے محمد، اور ان کی وہ بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے رسول خدا اسلم میں، اور رسول خدا اسلم نے ان کو سلام پہنچایا حضرت جابر بن عبداللہ انصاری جو ان کے جلیل القدر صحابی ہیں ان کے ذریعے. تو بہت سارے جو دوسرے مکاتب فکر کے لوگ ہیں وہ باقی ائمہ کے لیے تو چاہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی استعمال کر لیں، لیکن امام محمد باقر علیہ السلام کے لیے علیہ السلام ہی استعمال کرتے ہیں کیونکہ ان کو خود رسول خدا وسلم نے سلام بھجوایا ہے. اور دوسری ایک ان کی خاص فضیلت یہ ہے کہ وہ ننھیال اور ددھیال دونوں طرف سے ہاشمی ہیں، کیونکہ ان کے وہ فرزند ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کے، اور ان کی والدہ ماجدہ جناب فاطمہ بنت حسن امام حسن علیہ السلام کی بیٹی ہیں، اس لیے وہ حسنی اور حسینی، یہ ان کی ایک خاص فضیلت ہے جو کسی اور امام کو حاصل نہیں ہے. اس کے علاوہ ان کے جو دور امامت ہم دیکھیں تو ان کو یہ فضیلت حاصل رہی اور یہ موقع ملا کہ جیسے ہم جانتے ہیں باقی تمام ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حیات طیبہ ہے وہ بہت مصیبت اور بہت قید و بند کی صحبتیں سہتے ہوئے گزری اور بہت مظالم ان پہ کیے گئے، لیکن جو یہ ہمیں دور نظر آتا ہے امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا، یہ دو ائمہ ایسے ہیں کہ جن کو تھوڑا سا موقع ملا علوم آل محمد کو پھیلانے کا. اور اس وقت بنو امیہ اور بنو عباس آپس میں اقتدار کی جنگ میں مصروف تھے، تو لہٰذا یہ موقع انہیں فراہم ہوا اور انہوں نے مسجد نبوی میں انہوں نے یہ اس مکتب اور مدرسے کی بنیاد ڈالی، جس نے وہ ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام ہے کہ جن کے اتنے زیادہ شاگرد تھے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی وجہ سے ہمارا فقہ جعفریہ مشہور ہے اور ان کے بہت زیادہ شاگرد تھے، لیکن تاریخ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو امام محمد باقر علیہ السلام کے شاگردوں کی تعداد امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں سے بھی زیادہ نظر آتی ہے، اور جب وہ درس دیا کرتے تھے تو پورے مدینے میں سناٹا چھا جاتا تھا اور پن ڈراپ سائلنس ہوتا تھا اور لوگ ان سے احادیث نبوی کو سن رہے ہوتے تھے اور لکھ رہے ہوتے تھے. تو جو صرف لکھنے والوں کی ہی تعداد ہے نا وہ 3000 کے قریب تاریخ میں موجود ہے کہ اتنی تعداد تھی. اس طرح سے لوگ ان سے علم حاصل کرتے تھے اور وہ علم حاصل کرنے کے بعد دوسرے شہروں میں جاتے تھے اور پھر وہاں جا کے وہ ذریعہ قرار پاتے تھے ان علوم آل محمد کو پھیلانے کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت احسن طریقے سے اور مدلل طریقے سے خانم نے ہمیں جناب محمد باقر علیہ السلام کی سیرت سے آشنا کرایا، ان کی سیرت پر روشنی ڈالی. حق کو ضد ہے کہ سچ سامنے آئے. یہ محمد باقر جنہوں نے اپنی آنکھوں سے کربلا کے مناظر کو دیکھا ہے، یہ محمد باقر علیہ السلام جنہوں نے اپنی آنکھوں سے مولا حسین کو دیکھا، ان کی سیرت کو دیکھا ہے، کس طریقے سے انہوں نے شاگردوں کی تعلیم کس طرح تعلیم دی ہوگی، کس طریقے سے انہوں نے سیرت حسینی سمجھائی ہوگی، کردار حسینی سمجھایا ہوگا، کتنا حسین مدینے کا اس وقت منظر ہوگا. کاش ہم اس وقت ہوتے. بس ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں میں ان اہل بیت کی جو تعلیم ہے اس کو اپنے ساتھ ساتھ لے کے چلیں تاکہ ہماری آنے والی نسلیں بھی اہل بیت کی تعلیم سے جو ہے بہرا نہ ہو پائیں. خانہ بہت مشکور ہے ہم کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئی اور اپنے قیمتی وقت سے ہمارے ناظرین کو جو ہے تعلیم دے سکیں یا موٹیویٹ کر سکیں. اپنے پروگرام کو ہم اختتام کرتے ہوئے آپ سے کہیں گے کہ اپنی آراء سے آگاہ کرنا مت بھولیے گا. اپنی میزبان کو اجازت دیجیے. سایہ فاطمہ آپ اپنی کامنٹ باکس میں اپنے سجیشن لکھنا مت بھولیے گا. خدا حافظ. شکریہ. اللہ حافظ.